अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का पहला मुद्दा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक और ऑडियो लीक का चर्चा है। एक और ऑडियो आ चुकी है और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो लीक है, जिसमें वो एक पीटीआई के हेड को हिदायत दे रही हैं कि किस तरह से पार्टी का बयानिया बनाना है और मुखालिफिन को किस तरह से टारगेट करना है। अब इसके ऊपर शहबाज गिल साहब आए और शहबाज गिल साहब ने इसको फौरी तौर पर कहा कि ये जाली ऑडियो है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की ऑडियो जो हैं वो मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब जो थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये इस तरह से ऑडियो टैप करना, फ़ोन टैप करना इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर सो मोटो लेना चाहिए। उन्होंने इस मामले पर गुफ्तगू नहीं की कि इसके अंदर जो बातें की गई हैं, जो गुफ्तगू की गई है वो ठीक है या नहीं, लेकिन उन्होंने सारा मामला जो है वो अब डाल दिया कि ये ऑडियो टैप किसने करवाई, उसको सामने आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा आज का टॉपिक ये होगा कि ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब जो है उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब में जो सार्फिन या जो घराने 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिजली मुफ्त होगी, उनका बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन क्या ये मामला इतना सादा है? जी नहीं। इसके लिए तकरीबन पिछले 6 माह को देखा जाएगा और ये तय किया जाएगा कि पिछले 6 माह के अंदर वो ख़ानदान या वो घराने जिन्होंने 100 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल की है, उनको अगला जो बिल है, अगर वो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं या उससे कम इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका बिजली का बिल माफ़ होगा या नहीं। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि क्या इसके लिए पैसे मौजूद हैं ख़जाने के अंदर, क्या बजट में इसको अप्रूव करवाया गया था या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है। और अगर ये इलेक्शन स्टंट है तो फिर प्री पोल धांधली कहलाएगी और इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है या नहीं लेता। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे जो मेहमान हैं आज उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा केलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसमा कदीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और एनालिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आसमा साहिबा, ये फॉरेंसिक करवानी चाहिए इस ऑडियो लीक की या नहीं, क्योंकि डायरेक्टली शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने आके कह दिया कि ये जो मामला है, ये फ़ोन टैपिंग, ये इल्लीगल है, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। लेकिन पहले इसमें जो गुफ्तगू की गई है, पहले ये भी चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि वाकई में ये जो बातचीत है ये बुशरा बीबी की है या नहीं। तो फॉरेंसिक होना चाहिए। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी आयशा, बहुत शुक्रिया। ये बात अगर हमारे बड़ों ने ये डिसाइड कर लिया है कि इसकी फोरेंसिक होना चाहिए तो इसका फोरेंसिक ज़रूर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है कि अभी श्योरिटी भी नहीं है कि ये जिस तरह के एजेंसीज इन्होंने रखी हुई हैं शरीफ ख़ानदान ने और अपने साथ क्या कहते हैं, जो इनके मुकाबले जब इनको जो हराता है या जो भी इनसे ज़्यादा जाइगेंटिकली पाकिस्तान में कबूल किया जा रहा है उसको गिराने के लिए छोटे हथकंडे इस्तेमाल करते कोई तो एजेंसी, कोई तो इन्होंने रखा होगा। यस, इसका फोरेंसिक होना चाहिए। नंबर 2 कि ये आइन कानून पाकिस्तान का कानून बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता कि आप जो लोगों के इस तरह की टैप करें। आप भी बच्चा देखिए, बात नॉर्मली हम कर रहे होंगे, ऐसी बातें हम आपस में बैठ के फ्रैंकली करते होंगे, जिनको आई थिंक टैप करना और सुनाना तो डेफिनेटली इसको जिसको कहते हैं ना ब्रीच ऑफ आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो सैंक्टिटी है और ब्रीच ऑफ आपकी अपनी एक पर्सनल डिस्कशन प्राइवेसी, उसको करना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। उसको ये समझ नहीं आती कि ये ऑडियो लीक्स और ये पाकिस्तान की सोशल मीडिया या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग ये किधर जा रही है, ये किस किस्म का वो है। देखिए, अगर हम देखें, ये इनह्यूमन एक्ट है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये प्राइवेसी की वायलेशन है। उसके बाद एक फंडामेंटल इंसान का राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ उसको एक्सप्रेशन है, वो जो मर्जी बात करे और उसको आप रिकॉर्ड करके दुनिया में फैलाएं, जो कि किसी को नहीं समझ आएगी उस वक्त कॉन्टेक्स्ट क्या था या उस वक्त क्या बात हो रही थी। लास्टली मैं एक बात कहूं कि अन इस्लामिक है कि मैं अभी ये ज़रूर कहती हूँ, प्लीज़ हमको ये बांध के लिख लेना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में कहा था कि आपकी इज्जतें इतनी ही सैक्रेड है जिस तरह ये दिन और जिस तरह ये मॉस्क सैक्रेड है।
تو عزت جو ہے ہم سب کی، آپ کی، میری، سانجی، سیکرڈ ہے. اگر ماضی میں ہم چلے جائیں تو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے باقی ممالک کی مثال دے کر کہ باقی ممالک کی ایجنسیاں بھی اپنے حکمرانوں کی، اپنے وزیر اعظم یا اپنے صدور کی جو فون ہے وہ ٹیپ کرتی ہیں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اس ٹائم پر انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور میرے اگر فون ٹیپ کیے جاتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اب معاملہ آپ کے اوپر آیا ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ انلیگل ہے اور سپریم کورٹ کو اس پر سو موٹو لینا چاہیے. آسمہ صاحبہ. عائشہ، بات یہ کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی وہ اپنی، یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی گھر کی ذاتی باتیں ٹائپ ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ جو گھر کی ذاتی باتیں ہو رہی ہیں، ہم آپس میں بھی کبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، ہمارے ملنے والے آ رہے ہوں تو ہم آپس میں بہت ایسی بات کرتے ہیں جو کہ باتیں کوئی ہو سنے رہی گا ہیں کہے گا شاید پارٹی کے مبینہ خلاف طور بات ہو پر رہی جو ہے. بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ ذاتی باتیں تو نہیں ہو رہی نا، وہ تو ایک نیریٹو بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ مخالفین کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے یا کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. جو سوشل میڈیا ہیڈ کو وہ ہدایات دے رہی ہیں مبینہ طور پہ. جی عائشہ ایسا ہے کہ ابھی تو جیسے ہمارے بڑوں نے آج صبح پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اس کا فورنسک ہونا چاہیے، ویدر یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے آوازیں ملا کر ایک دوسرے کو جوڑ کے گندا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اب جب میں یہ حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ مریم صفدر نے اتنی غلط باتیں کی ہیں، جس کو میں کہتی ہوں ایک مہذب خاندان، جس کو مہذب خاندانوں کا تو ہتھ کنڈا نہیں ہوتا جیسے مریم نواز کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود کبھی اس کی فورنزک نہیں ہوئی. کبھی صاف پتہ چلتا تھا، جو کہ پتہ چلتا ہے وہ پتہ چلتا ہے. لیکن جہاں پہ کنفیوژن آ جائے کہ فرسٹ لیڈی اس طرح کی بات اگر وہ کر رہی ہیں تو اس کی فورنزک ہونی چاہیے. پہلی بات ہے کہ یہ بالکل جھوٹا ہے کیونکہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے اور یہ اس پہ نہیں ہو رہا. جب کوئی اس طرح کی بات ہوگی یا پروف آئے گا پھر کریں گے. لاسٹلی یہ بات ہے کہ کوئی اپنے ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارے بچے ہیں، تو اگر مجھے آپ میرے گھرانے کو کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہوں گی کہ بھئی مجھے ٹارگٹ کرو بیکاز آئی ایم دا ورکر. مجھ کو تم ٹارگٹ کر سکتے ہو پر میرے خاندان کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر سکتا، میری فیملی ممبرز کو کوئی ٹارگٹ. اس کا ہم کو پروٹیکٹ کرنا ہے جیسے کہ دوسرے پارٹی کے سوشل میڈیا کے لوگ ان کے فیملیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ ایک گھریلو خاتون ہے، وہ سیاسی معاملات میں نہیں پڑتی ہیں. لیکن اس طرح کی جب آڈیو سامنے آئی ہے، مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے ان کی آڈیو ہے، تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بڑی ایکٹیو تھی پولیٹیکل نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے. بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں. کھیلداز کوہستانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آج کی جو پریس کانفرنس تھی فواد چودھری صاحب کی، شیریں مزاری صاحبہ کی، وہ کچھ لوگوں کے مطابق جو کانٹینٹ ہے اس آڈیو کا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر سو موٹو لیں اور اس طرح سے آڈیو ٹیپ کرنا یا فون ٹیپ کرنا جو ہے وہ انلیگل ہوتا ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات عائشہ، فواد چودھری اور شیریں مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ حقائق پہ مبنی ہے، اور جس طرح وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ ایک بات کی بات ہے کہ اس طرح آڈیو لیک ہونی نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. بحث اس وقت یہ ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی کافی وقت سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے یا بار بار کہتی ہے کہ بشرا بی بی پہ ایک گھریلو خاتون ہے. خود جب وہ وزیر اعظم عمران خان تھے تو خود آ کے کہتے تھے وہ گھریلو خاتون ہے، اس پہ تنقید نہ کی جائے. مگر جو انہوں نے ہدایات دی سوشل میڈیا ونگ کے ہیڈ کو، خالد صاحب جو بھی ہے، انہوں نے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی ہے، مگر وہ اس کی خاموشی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ حقائق ہے. مگر جو خاتون گھریلو ہے اس کے کارنامے قوم دیکھ رہی ہے. پہلے اس کے کرپشن کے تانے بانے فراغ گوگی کے سارے اس کے بنی گالہ میں گئے بشرا بی بی کے پاس
کس طرح گڑیاں بیچی گئی، کس طرح قیمتی زیورات، یہ سارے اسکینڈل، کوشا خانہ کہاں پہ جاتے، یہ سارے تانے بانا ادھر تھے. یہ ساری باتیں تو الزامات ہیں نا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ثابت ہو جانے چاہیے یہ الزامات، یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ثابت ہو جانے چاہیے، یا آڈیو ہے اس کا فورنسک ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سچ نہ ہوا تو سر پھر تو مظلوم وہ ہوں گی نا جن پر الزامات لگائے گئے. عائشہ میں آپ کو بتاؤں، جو کرپشن ہوئی ہے اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہے، اس کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو ادارے ہیں اپنا کام کریں گے جن کو کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ اس طرح ٹرینڈ بناؤ، اس طرح جو فوج کو انہوں نے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے، پاکستان کی آرمی کے خلاف، پاکستان کے ججوں کے خلاف، پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف، تو یہ سارا اعتراف ہے، یہ جرم ہے کہ ایک گھریلو خاتون کس طرح اپنی سوشل میڈیا ونگ کو ہیٹ کر رہی ہے، اس کو چلا رہی ہے اور غداری کے فتوی جاری کر رہی ہے وہ خاتون. اچھا سر ایک بات بتائیے، غداری کا لیبل لگایا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو فون ٹیپ ہوتے ہیں یا آڈیو لیکس ہوتی ہیں، یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر؟ دیکھیں میں کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو شرم آنی چاہیے. جب مریم نواز صاحبہ کی فیک اور یا جو بھی آڈیو انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے من پسند چینل پہ یہ ریلیز کرتے تھے، تب یہ فواد چودھری آ کے کہتے تھے کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، اس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں اس نے یہ سر مریم نواز صاحبہ نے تو مان لیا تھا کہ ان کی آڈیو ہے، کھیلدار صاحب انہوں نے تو مان لیا تھا اس میں کہتا ہوں تب یہ شور نہیں مچا رہے تھے. آج ان کو آ گیا ہے کہ یہ لیگلی صحیح نہیں ہے. آج ان کو یاد آیا جب مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ خود یہ ساری سازش کرتے رہے، اور یہ سارے کارنامے، یہ سارے سازشیں، یہ سارے جرم لیگلی نہیں، میں مورلی پوچھ رہی ہوں، مورلی یہ ٹھیک ہے آپ کو خود کیا لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو فوج کے خلاف، جو ججوں کے خلاف، جو سیاستدانوں کے خلاف گند اچھلایا گیا ہے، وہ سارا بنی گالا سے تحقیقات ہونی چاہیے. اور ان کو بھی پکڑنا چاہیے جو یہ آڈیو لیک کرتے ہیں، جو آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور آڈیو لیک کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ دیکھیں آڈیو سابق صدر آصف علی زرداری اور ملک ریاض صاحب کی بھی آئی ہے، آڈیو اور بھی آئی ہے. میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت، سب سے بڑا یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے افواج کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف جو کچھ زہر خواہی ہو رہی ہے، جو سب کچھ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے، سازشی جو امریکی تھیوری انہوں نے سامنے لائی، یہ سارا قوم کے سامنے آ گیا ہے حقائق کہ پی ٹی آئی جھوٹ اور سازش اور من کا. سر پہلے فورنسک کروا لیجئے، سر پہلے آڈیو کا فورنسک کروا لیجئے، اس کے بعد اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ واقعی میں یہ بشرا بی بی کی آڈیو ہے اور کیا واقعی میں وہ اسی طرح سے پولیٹیکلی ایکٹیو تھی یا نہیں. آسمہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن سلمان عابد صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. سلمان صاحب، شیریں مزاری صاحبہ کی پریس کانفرنس یقیناً آپ نے سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کال میں بات چیت ہوئی ہے اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، یا انہوں نے توجہ ہم کہہ سکتے ہیں اس طرف کر دی کہ یہ جرم ہے، اللیگل ہے. سب سے پہلے تو سر آپ یہ بتائیے کہ واقعی میں آپ کو لگا کہ یہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ توجہ اس آڈیو سے ہٹا کر اس ایکٹ کی اللیگیلٹی پر بات کی جائے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ پچھلے کچھ برسوں سے خاص طور پہ جو آڈیو اور ویڈیوز کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے. اور آپ دیکھیے، یہ بھی داس صاحب نے کہا کہ فوج کے بارے میں ہم نے تو نواز شریف صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، آرمی چیف کے بارے میں، ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، اداروں کے بارے میں ہم نے تو مریم نواز کی بھی گفتگو سنی ہے، ہم نے خواجہ آصف کی گفتگو بھی سنی ہے، ہم نے خواجہ سعد رفیق کی گفتگو بھی سنی ہے، پرویز رشید کی گفتگو بھی سنی ہے. اس وقت بھی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو میرا خیال ہے کھیلدار صاحب پھر اس کو بھی مذمت کریں جو کچھ وہ ہو رہا تھا. آڈیو لیک بھی نہیں تھی، آڈیو لیک بھی تھی. دوسری بات یہ کہ یہ کھیل تو مریم نے بھی شروع کیا ہوا تھا، مریم نے بھی آڈیو لیک کی ہیں. اگر یہ آج یہاں سے ہو رہی ہیں، میں تو بالکل ان کے کھیلدار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن کس نے تحقیقات کرنی ہے کھیلدار صاحب؟ اس وقت تو حکومت آپ کی ہے.
آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ اس کا آڈٹ کروائیں, آپ بتائیں کہ کتنی شفاف ہے اور کتنی اس کی صحت ٹھیک ہے اور کتنی صحت غلط ہے. اب مسئلہ یہ ہے, عمران خان کی حکومت میں بھی ہم یہ کہتے تھے, جب آ کے فواد چودھری صاحب یا باقی لوگ آ کے کہتے تھے مریم کی آڈیو پہ, تو ہم کہتے تھے بھائی اس کی تحقیقات کروائیں, آپ حکومت میں. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں آپ حکومت میں, آپ اس کی تحقیقات کروا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ہوگا کیا, اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. جو مریم نواز صاحبہ نے جب اپوزیشن میں تھی یہ ساری جماعتیں, انہوں نے کہا تھا میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, میرے پاس آڈیوز موجود ہیں, وہ کن لوگوں کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ بھی موجود ہے, عدالتیں بھی موجود ہیں, وہ بے شمار چیزوں پہ سو موٹو لیتی ہیں, اس کے اوپر بھی لے کے ایک دفعہ یہ فیصلہ تو کر لیں. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, حکمران طبقہ نہیں کرے گا, اپوزیشن نہیں کرے گی یہ کام. اگر اس میں عدلیہ اس میں انیشیٹو لے گی تو یہ دروازہ بند ہوگا. اگر عدلیہ یہ اس پر انیشیٹو نہیں لیتی ہے, یہ دروازہ کھلا رہے گا. اور سارے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا یہ سارا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا سیل اگر ڈاکٹر ارسلان خالد چلا رہے ہیں تو پی ایم ایل این کا بھی تو ایک پورا میڈیا سیل سوشل میڈیا کا چلتا ہے نا, مریم نواز ہی اسی کو لیڈ کرتی ہے نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے ایک دوسرے کے خلاف, ان کی کردار کشی کے حوالے سے, ان کی پرسنلائزیشن کے حوالے سے, ان کی پولیٹیکل کانٹیکس میں, یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کہتا ہوں اس کی ایک دفعہ کمیشن بنا دیں, سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, اس میں مریم کی آڈیو بھی آئیں, اس میں وہ جو آصف علی زرداری کی اور وہ جو ملک ریاض کی بات کی وہ بھی آ جائے, عمران خان صاحب کا بھی جو ابھی بشرا بی بی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی آ جائیں. ایک دفعہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں چاہے وہ ریکارڈ کرنے والے ہیں چاہے وہ ان کی گفتگو ہے کانٹینٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ دروازہ بند ہونا ہے. ادروائز یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا جو ریکارڈ کرنے والے ہیں ان کو لے کر آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ آج نہیں کریں گے تو یہ تو ابھی سیاستدانوں کی باری آ رہی ہے نا, اس کے بعد پھر اداروں کے لوگوں کی باری بھی آئے گی. پھر چیئرمین نیب کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا. تو جب آپ ایک جگہ پر یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں وہاں اس کا روکیں گے نہیں تو پھر پاکستان کا کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. پاکستان کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ اس سے غیر محفوظ ہو جائے گی. آپ لوگوں کے پرسنل ایشوز کو لے کر جب اس طرح کی کریکٹر اسینیشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے. اب اس میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایسے کئی سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے اندر چیزیں موجود ہیں جس کی مدد سے لوگوں کی وائسز کو بھی جوڑا جا سکتا ہے, مختلف آوازوں کو بھی جوڑا جا سکتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس کی صحت جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شاید حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, ایف آئی اے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کو پہلے عدالت کے ذریعے کمیشن بننا چاہیے اور سب کو انویسٹیگیٹ کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کتنا اس میں پروپیگیٹ کر رہا ہے, کون اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر جن لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی ہونی چاہیے. بالکل ایسی ہونی چاہیے. لیکن سر سلمان صاحب ہمارے ملک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے ملک میں میڈیا ٹرائل کے لیے اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اتنا الزام اتنا جھوٹ بولے کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. جب آپ نے سیاستدانوں کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک ٹاک شو میں اپنے موقف کے اوپر ایک بیانیہ ڈیولپ کریں تو اس میں سچا بھی ہے اس میں جھوٹ بھی ہے, دونوں طرح کے پروپیگنڈے ہیں. یعنی پی ایم ایل این کے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے عمران خان کرپٹ ہے, ادھر سے پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے جی نواز شریف کرپٹ ہے, ادھر سے وہ ادھر آئیں گے وہ کہیں گے زرداری کرپٹ ہے. کوئی اپنی لیڈرشپ کو نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. توشہ خانہ کی بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, لیکن یاد رکھیے بازی کے بھی سارے پرائم منسٹر جو ہیں اسی توشہ خانہ سے مستفید ہوتے رہے, ان کے اوپر بھی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیسے کس ریٹ کے اوپر لیے گئے. یہ جو ہم نے طریقہ کار اپنا لیا ہے سلمان صاحب, ابھی بھی جو دورے ہوئے ہیں وہاں سے جو تحائف ملے ہیں ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ نہیں دی جا رہی. سر اس سے زیادہ میں بات کرتا ہوں, آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے نا, وہ کل صبح قومی اسمبلی میں لیجسلیشن کریں کہ آج کے بعد توشہ خانے سے کوئی پرائم منسٹر جو ہے کسی قسم کا گفٹ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یہ ریاست کے تحفے ہیں, حکومت کے تحفے ہیں, وہیں پر رہیں گے. آج قانون سازی کر لیں لیکن کریں گے کوئی نہیں, سارے نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیجئے گا عدالت نے اس کے لیے بڑا اچھا ایک اوپینین بھی دیا تھا کہ آپ ایک میوزیم بنا دیں, وہاں پر لے جا کر آپ یہ چیزیں رکھیں سو دیٹ دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. بہرحال آسمہ صاحبہ یہ جو کال ریکارڈنگ ہے, یہ جو لیک ہوئی ہے آڈیو, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بشرا صاحبہ ہیں وہ اور یہ نون لیگ بھی الزام لگا رہی ہے کہ وہ اوپینین میکنگ میں اپنے جو مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے خلاف کام کر رہی تھی یا ہدایات جاری کرتی تھی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اب جو مخالفین الزام لگا رہے ہیں اور اگر فورینسک ہو جاتا ہے اور واقعی میں یہ ان کی آڈیو نکلتی ہے تو پھر تو یہ طے نہیں ہو جائے گا کہ جو انگلیاں اٹھائی جاتی تھی بشرا صاحبہ کے خلاف کہ ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے, یہ شاید مستفید بھی ہوتی رہی کرپشن سے, تو آپ کو نہیں لگتا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟
عائشہ پہلے تو میں آنا چاہتی ہوں جو مسلم لیگ کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ذرا ان سے جو انہوں نے بات کی، میں تو بہت اچھی زبان پہ بلیو کرتی ہوں اور میں بڑی اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ بہت ہی کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی بات چیت بھی بہت وزن بیلنس کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اور وہ گھٹیا زبان اور گھٹیا الفاظ اور غلیظ طریقے سے اپنے حریف کو ایسے نہیں گراتے، ایجوکیٹڈ لینگویج میں بات کر کے اور دلیل کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس طرح بات کی کہ پی ٹی آئی کے ان کو شرم نہیں آتی، تو ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اب میں بھی اس زبان کو I'm sorry مجھے معاف کیجئے گا، میں اب اس زبان میں آ رہی ہوں جو یہ پسند کرتے ہیں یا جو یہ زبان انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی چور ڈاکو کی بیٹی کا کوئی کام تھا کہ وہ اب اس کو چلائے، اور انہوں نے جو غلاظت جو غلیظ کام شروع کیا پاکستان میں آڈیو ویڈیوز کرنے کا، جتنے غلیظ کام پاکستان مسلم لیگ نے کیا، انہوں نے تو جو ادھر کی خاتون تھی کیا کہتے ہیں ہماری جو ایکس پرائم منسٹر تھی بے نظیر، اس کے ساتھ بھی کیا۔ آپ ان کو بتائیں، یہ تو فٹ ہی نہیں ہے جو ادھر بیٹھے ہیں، they are not fit to represent people of Pakistan، جو غلیظ کام کرتے ہیں، غلاظت سے بھرے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، they have no knowledge، they have no experience۔ یہ بدماشی، گنڈا گردی، چورو ڈاکے کرنے والے لوگ یہ ملک کے اوپر مسلط ہمیشہ سے کر دیے گئے ہیں، اور یہ سزا ہے پاکستان کو جنہوں نے ان کو ڈاکوؤں کو شے دی، 30 سال سے پاکستان کو لوٹتے رہے، ابھی بھی اللیگلی آ گئے ہیں، اور پھر یہاں بیٹھ کے اپنی غلیظ کاموں کو یہ بچاتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرنے سے پہلے۔ یہ ابھی ان کے جتنے بھی بیچارے جو لوگ تھے جو ان کے لیے جو کام کر رہے تھے، ایویڈنسز مل گئے تھے، پروف ہیں کہ they are criminals، اور اس کے باوجود وہ مر گئے ہیں۔ کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک کہاں مر گیا ہے، کوئی دبئی میں مار دیا ہے، وہ جو ان کے بیچارہ وہ جو تھا ان کا کیا بولتے ہیں پی این جو تھا ایرن بوئے، وہ ادھر مار دیا گیا دبئی میں بھیج کے۔ سو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ؟ ان کو کہیں پہلے ان سے بولیں کہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ they are the member of National Assembly۔ I tell you here they are not fit to be the member of National Assembly because they have no language, they have no knowledge, they don't know how to represent themselves اور اپنے لوگوں کو اتنے پاکستان کے معصوم لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں ان کو جس طرح یہ آئے، I know کہ ان لوگوں نے ان کو چوز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میرے سوال پر آ جائیے، جب یہ زبان ایسی استعمال کریں گے پھر عائشہ I will come to the point where he have to prove that he was just blurring۔ ٹھیک ہے عاصمہ صاحبہ، کیا بشرا بی بی جو تھیں سابق خاتون اول، وہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر یا بیانیہ بنانے کے اندر، اوپینین میکنگ کے اندر؟ نہیں عائشہ، پولیٹیکل عائشہ وہ تو نہیں تھی، لیکن دیکھیں خاتون کو اس کو یہ لگا ہوا ہے کہ اس بیچاری کی ایک زندگی ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، اس کی بھی رائٹ بنتا ہے، شی سپوز ٹو پروٹیکٹ ہر ہسبینڈ، وہ اپنے ہسبینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہاں تک بھی جائے اس کو جانا چاہیے، سمجھ آیا؟ اس کو اپنے دوست جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اس کو استعمال کر کے، بیکاز سب کو نفرت، سب عمران خان کے بغض میں اس کو پکڑ رہے ہیں، which is very wrong۔ یہ ہم ان کی ماں بہنوں کو نہ شروع کر دیں۔ اگر یہ جو پاکستان مسلم لیگ کے بہنیں، میں ان کی مدر کو اللہ معاف کرے، پاک ماؤں کو، ان کی پاک بیویوں کو، ان کی گھر کی پاک بیویوں بہنوں کو بھی ہم ایسے شروع کر دیں؟ کیا یہ ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، دس از رانگ۔ He should admit as a national member of a parliament, he should deny, he should refuse, he should reject this، اور ان کو اس بات سے کرنا چاہیے کہ یہ باتیں بری ہیں، یہ گندی باتیں، یہ غلیظ باتیں ہیں۔ ہمیں پاکستان کے لوگوں کا بجلی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ یہ سیلاب آتے ہیں، اس کا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں۔ ہم نے 70 سال میں 30 سال میں پاکستان کو لوگوں کو فری بجلی، آج وہ اعلان کرے تھے کہ فری بجلی۔ بھائی آپ ایسے کریں، جو آپ کی مرغیوں کا جو بزنس ہے، آپ لوگوں کو فری مرغیاں دے دیں تاکہ خوراک کی کمی ختم ہو جائے، لوگ بھوکے نہ مرے۔ آپ زیادہ جو ہے اسٹاپ گوئنگ فار پولیٹیکل اسٹنٹس، help people of Pakistan۔
بجائے یہ کہ ادھر آ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کیا کہتے ہیں آقاؤں کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں. سب سے بڑا آقا اوپر بیٹھا ہے, اللہ کرے وہ آپ سب کے گلے پکڑے اور پاکستانوں کی لوگوں کی جان آسانی ہو. چلیں ٹھیک ہے آسما صاحبہ, یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کھیلدہ صاحب, سر آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کو سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ سپریم کورٹ میں تحقیقات, جو ابھی سلمان عابد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کمیشن بنا دیا جائے, یہ ساری آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں ان کے اوپر ایک کمیشن بنے, تحقیقات کرے, کون یہ ریکارڈ کرتا ہے, کون یہ لیک کرتا ہے, ایک ہی دفعہ سارا معاملہ سامنے آئے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. عائشہ دیکھیں, پہلے میں جو یہ ایم این اے صاحبہ جو جھوٹی ریزائن دے کے گئی ہے اور سچی ریزائن بھی نہیں دی ہے اس نے, میں خواتین کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں, میرے دل میں اس کے لیے بھی عزت اور احترام تھا, مگر جو لینگویج اس نے مریم صاحبہ کے لیے بولی ہے, یہ اس کا لیڈر جو عمران خان ہے وہ بھی اسی جلسوں میں, کیونکہ ان کو مریم نواز سے اتنا خوف ہے, ان کی جو آج اقتدار سے باہر ہے یا ان کی سیاست جو دفن ہو چکی ہے, اس کے پیچھے ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ ہے, وہ آج بھی پاپولر لیڈر ہے, وہ آج لاکھوں لوگوں کو خطاب کر رہی ہے, تو ان کو جلن اور آگ جو ہوتی ہے. مگر مجھے خود پہ میں شرمندہ ہوں کہ ایک خاتون ہو کر ایک خاتون پہ زندگی پہ حملہ کرتی ہے, اور یہ اس خواتین کی جو جس کو یہ فرشتہ سمجھتی ہے, اس بشرا بی بی کی, جو اداروں پہ, فوج پہ, سیاستدانوں پہ ٹرینڈ چلوا رہی ہے, جو گلی سیاست ہے ان کی, سوشل میڈیا پہ ابھی صرف بچی ہے, ان کی پروموٹر ہے, اس کو یہ دفاع کر رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ پہ یہ حملے کر رہی ہے. میں ان کو جانتا ہوں, اس نے اسرائیل کے حق میں بھی بڑی تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ کس طرح اسمبلی میں شور کرتی تھی, کس طرح گالیاں دیتی تھی ایم این ایس کو. ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ویڈیو ریکارڈ, اگر آپ چلائیں تو اس ایم این اے کی موجود ہے. کیا اس کا 4 سال کا پونے 4 سال کا اسمبلی میں کردار رہا ہے, کس طرح یہ ایم این ایس کو گالیاں دیتی تھی, سب ریکارڈ کا حصہ ہے. کھیلدہ صاحب, میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گی, آسما صاحبہ کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک ذرا مہذب سیولائز طریقے سے اگر ہم بات کریں, مخالفین کے بارے میں بھی اس طرح سے ذرا مہذب انداز سے بات کی جائے تو اچھی گفتگو. میں نے دونوں کو کہا, کھیلدہ صاحب میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں, میں ان کو بھی یہ کہہ رہی ہوں, میں نے صبر کیا سر, میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں, میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہی ہوں. آپ نے اس کو بولنے دیا, سر میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں, اس نے مریم نواز صاحبہ کے, سر میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں, حملے کیا آپ سن رہی تھی, کھیلدہ صاحب میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں. اب یہ سنیں, میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں سر, یہ اس کا جس طرح لیڈر ہوتا ہے نا, یہ بند کر دیں. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سر, اس طرح کی لینگویج نہ یوز کریں سر, بڑی مہربانی ہوگی, اس طرح کی لینگویج اپنے مخالفین کے لیے بھی نہ یوز کریں. اگر ہم اتنے عظیم نہیں ہیں, اگر ہمیں کوئی گالی دے گا ہم 2 گالی دیں گے. چلے سر, مجھے یہ بتا دیجئے, میں آگے بڑھ جاتی ہوں, آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس معاملے کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے؟ پہلی گالی کی تو شروعات آپ نے خود کی. میں کہتا ہوں بشرا بی بی نے جو ٹرینڈ چلوائے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, فوج کے خلاف, سیاستدان کے خلاف, ججوں کے خلاف, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو کٹہرے میں لایا جائے, اس کے خلاف اس کو سزا دی جائے. کس طرح وہ گھریلو سر اس معاملے کو آپ پرسو کریں گے, اس معاملے کو پرسو کریں گے آپ, سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے, پتہ چلے کون لوگ ہیں, آپ لوگوں کی حکومت ہے نا, پتہ چلے کس نے ریکارڈ کی, اور واقعی میں اگر بشرا بی بی کی ہے وہ اور وہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھیں اس طرح سے, تو ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. آپ لوگ کریں گے, یہ انیشیٹو لیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں, جو بشرا بی بی کے کرپشن ہو یا باقی, ہم ثبوتوں کے ساتھ اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے, ان کو کٹڑے میں بھی لائیں گے, بالکل ہم کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا اگر یہ کیا جائے گا, تاکہ پتہ چل سکے کہ واقعی میں جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی تھی سیاست کے اندر, عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ایکٹیو تھیں یا نہیں تھی, اور اگر جھوٹ ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. سلمان عابد صاحب, سر
جب تک تحقیقات نہیں ہوتی کیا سمجھا جائے یہ آڈیو جو ہے یہ صرف استعمال کی جا رہی ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ان کی سیاست کو ڈیمیج کرنے کے لیے، میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے؟ سر دیکھیں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ دونوں طرف سے اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آپ میری بات مانیں، کھیلدار صاحب کو برا لگے، آسما قدری صاحب کو برا لگے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے نا جتنی محبت ابھی کھیلدار صاحب نے اداروں کے بارے میں دی ہے، میں نے ان کے سامنے ریکویسٹ کی ہے نا کہ جو گفتگو مریم نواز نے، جو گفتگو باقی لوگوں نے کی ہے، نواز شریف صاحب نے کی ہے، اس کی ہاں جی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں جی دیجیے داس صاحب. جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا نے یا پی ایم ایل این کے قائدین نے کہا، میں آپ کو واضح بتا دوں، پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف صاحب یا پارٹی کی باقی لیڈرشپ، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پہ تنقید کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ان کا آئینی جو کردار ہے وہ ادا کریں. آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہے، آج پاکستان کے ادارے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہے، ہم آئین کے یہی ہم چاہتے تھے. آپ کو پتا ہے کھیلدار صاحب، آپ کو پتا ہے کھیلدار صاحب، اب میری بات سن لیں کھیلدار صاحب، اب میری بات سن لیں آپ ہی کی جو آپ ایک منٹ ہے میں سنوں گا بات. جی پلیز. میری اگر پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا پہ ایک فوج کے خلاف لائن ہو مجھے نکال کے دے. میں تو سوشل میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کھیلدار صاحب میں تو سوشل میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہا. پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر، گجرانوالہ کے جلسوں میں جو گفتگو کی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جو پشاور کے جلسے میں گفتگو کی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، ایبٹ آباد کے جلسوں میں ریکارڈ کی گئی. یہ جلسوں کی تقریریں میں بتا رہا ہوں، جو تقریریں وہاں پہ کی گئی ہیں، اس کو میں سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. سوال یہ ہے کہ ہمارا سن لیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. جس وقت ہمیں جو چیز سوٹ کرتی ہے نا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوتی ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، وہ بڑے شاندار لوگ ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے شاندار لوگ ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے اس کا راستہ روکنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو بات میں نے کی ہے کہ سپریم کورٹ، میں آپ سے بھی امید نہیں کر رہا، حکومت سے امید نہیں کر رہا، سپریم کورٹ سے کہہ رہا ہوں، اس پروگرام کے معرفت کہہ رہا ہوں کہ وہ سو موٹو لے اور اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے تاکہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں وہ سامنے آئیں. ورنہ یہ دروازہ جو کھول دیا ہے نا سر، اس میں کسی کے گھر کی عورت نہیں بچے گی، اس میں کوئی گھر آپ جیسے لوگ نہیں بچ سکیں گے. آپ کے اوپر اگر میں کل صبح ایک سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ ہائر کر کے دو چار باتیں آپ کی ادھر سے جوڑوں اور چلا دوں تو آپ کا کیا فیلنگ ہوگا؟ وہی بری فیلنگ ہوگی جو یہاں بہت سے لوگوں کو ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ یہاں پر بیٹھ کے اس کو میں نے جیسے کہا کہ بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں اگر شفافیت ہے تو آئیں سب یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی آئیں اس کو عدالتی کمیشن کے اندر لے کے جائیں تاکہ سارا کا سارا سب پتہ چل جائے. ادروائز یہ 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ٹاک شو کا یا بڑے بڑے جلسوں کے اندر یہ سارا کھیل رہ جائے گا. باقی شاید اس کی کوئی تحقیقات نہ ہو سکے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکے گا اگر ہم نے اس کو قانونی محاذ پہ جا کے ڈیل نہ کیا. جی کھیلدار صاحب دیکھیں بات میں ان کی بات بالکل درست ہے. ہمیں یہ چیزیں یہ کھیل ختم ہونا چاہیے، مگر یہ کھیل ختم ہونا چاہیے جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹے. تو عمران خان کیوں ان کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے؟ کیوں کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہ رہے؟ آپ اس کی بھی تو بات کریں نا، اس پہ بات کریں. آج کھیلدار صاحب یہی بات اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی. سر کھیلدار صاحب اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں، آپ ہمیں مداخلت نہ کروائیں. یہ واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بار بار کہتے تھے. لیکن تب بھی آپ کے جو قیادت ہے وہ ان کے سربراہوں کا نام لے لے کر یہ بات کرتے تھے کہ جناب آپ کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہوا ہے. اس ٹائم پر بھی تو یہی بات کرتے تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیوں گھسیٹ رہے ہیں ان ادارے کو؟ آپ اس کھیل کو ختم کریں نا، آپ اس تنقید کو ختم کریں. یہ غداری کے فتوے جاری کرنا، یہ ٹرینڈ چلانا، پاکستان دشمن ٹرینڈ چلانا، یہ کام بنی گالا سے ہو رہے ہیں. اس کی اہمیت ہے آج. جو شخص کہتا تھا کہ میں اداروں کی عزت کرتا ہوں، جو شخص خود مسلط کیا گیا، وہ آج کیا کر رہا ہے؟ اس کی جو گھریلو بیوی ہے، جو خاتون کہتی ہے کہ گھریلو ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ اس کی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو غدار کا فتویٰ نہیں دیا، ہماری لیڈرشپ نے کبھی کسی پہ کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا، ہم نے سیاسی رول پہ اسٹیبلشمنٹ میں بات کی تھی اور وہ رول ختم ہو گیا۔ لیکن سر یوں لگ رہا ہے نا کہ یہ موجودہ حکومت بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے نا، کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح سے شاید کوئی چیز نہیں ملی آپ کو کہ ان کے خلاف کوئی بیانیہ بنا سکے، تو بشرا بی بی کو انڈائریکٹلی استعمال کر کے اربوں روپے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ بنی گالا کے گھر میں جائیں گے یا زلفی بخاری کے گھر میں جائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے، اس کے خلاف اگر پی ایم ایل این کا کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے کاروائی ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو، قانون کے سامنے کوئی بھی مقدم نہیں ہے، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ عمران خان کی بیوی ہے تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے۔ کھیلدار صاحب کون سا ادارہ اب کاروائی کرے گا؟ نیب ترامیم کے بعد کون ہمت کرے گا کاروائی کرنے کی کسی کے بھی خلاف؟ بالکل کاروائی ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، اور عمران خان کی جو سیاست ہے، جو عمران خان ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے، اور جو ان کو صادق اور امین کی فتویٰ جاری کی تھی، ہم نے تو اس کے گھر سے کرپشن لکھی ہے، سب سے بڑا کرپٹ جو ہے پی ٹی آئی میں عمران خان ہے، اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے، اس کے گھر سے کرپشن۔ سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں، سلمان صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کاروائی کریں، ان کو گرفتار کریں، تحقیقات کریں۔ ابھی تو کھیلدار صاحب اچھا کھیلدار صاحب آپ کو یاد ہوگا، کھیلدار صاحب آپ کو اچھا کرپشن کو پکڑیں گے، کھیلدار صاحب آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین کو آپ اے ٹی ایم مشین اور کرپٹ ترین سیاستدان کہتے تھے، آپ علیم خان کے بارے میں بھی یہ ریمارکس دیتے تھے، آج وہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اب وہ شفاف ہو گئے ہوں گے، صاحب کو یاد کر لیجئے، اب وہ شفاف ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ان کو بھائی کا اپنا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور اون چودھری کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی ماضی میں وہ بھی یاد ہے۔ بندہ آج کوئی کرپشن کرتا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے، میں جہانگیر خان، علیم خان سب کے لیے قانون ایک، تو بھائی علیم خان کے خلاف کاروائی کریں نا، آپ کی لیڈرشپ کہتی تھی وہ کرپٹ ہونے چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان عابد صاحب، ہم کیا سمجھے یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم اس کے اندر جو بات چیت کی گئی ہے اس کو دیکھیں، اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں، تو کہیں یہ اس وقت میں سامنے آنا اور اس میں جو غداری کی بات کی گئی ہے کہ سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کر دیا جائے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ماضی میں جو غداری کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لوگ الزامات لگاتے رہے ہیں سیاسی مخالفین کے اوپر، یہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، یہ تو جان بوجھ کے انہوں نے بیانیہ بنایا تھا کہ غداری سے لنک کر دو بس ان لوگوں کو۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ ہم کسی سیاستدان کو غدار کہیں۔ ابھی داس صاحب نے کہا تو ان کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی قیادت کے طور پر کیا کچھ عمران خان کے خلاف یہودی ایجنٹ تک بولتے رہے، اور ان کو کیا کیا انہوں نے کہا، کیا کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جس وقت کشمیر کی بات ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا بھی کر لیا ہے، وہ غدار ہے۔ اس سے پہلے پی ایم ایل این کی قیادت بے نظیر کے بارے میں بھی کہتی تھی کشمیر کا سودا اس نے کر لیا، وہ ملک کی غدار ہے۔ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں سیاست میں اس طرح سے بکتے ہیں جیسے لنڈے بازار میں کپڑے ملتے ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب مخمصہ، جو سیاستدان آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا مخالف جو ہے وہ غدار ہے۔ بھائی غدار کس کو کہتے ہیں آپ؟ وہ ملک دشمنی جس نے کی ہے تو پھر لائیں سپریم کورٹ جائیں، عدالتوں میں جائیں، ان کے خلاف ٹرائل کریں۔ یہ جو ہم ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ نہ اس سے داس صاحب پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی، نہ اس سے ملک کی جمہوریت مضبوط ہونی ہے، اور نہ یہاں آئین کی بالادستی ہونی ہے۔ اگر ہم سب نے یہ نیریٹو بنانا ہے کہ پی ٹی آئی والے غدار ہیں، پی ایم ایل این والے غدار ہیں، جے یو آئی والے غدار ہیں، پیپلز پارٹی والے غدار ہیں، اے این پی والے غدار ہیں، تو پھر اس ملک میں سیاست کون کرے گا؟ کس کس کو غدار کہیں گے آپ؟ اس لیے میں تو ذاتی طور پہ کسی بھی جماعت کی، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ بھی غداری کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا کے غدار کہنا شروع کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو اب جو اس وقت صورتحال ہے عائشہ، یہ کہہ رہا ہوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ ہو، اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جناب کیا ریڈ لائن ہے جو ہمیں کراس نہیں کرنی۔ وہ ریڈ لائن چاہے وہ ذاتیات کے حوالے سے ہے، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے، میں پھر داس صاحب آپ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آسمہ قدیر صاحب کے سامنے، آپ نئی نسل سے جا کے پوچھیں، لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہماری گفتگو سن کے، وہ کہتے ہیں کس قسم کی گفتگو یہ کر رہے ہیں، کس قسم کا لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے، کس قسم کا مخالفین کے بارے میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کی پولیٹکس کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے۔ اب وہ کیسے آئے گا، کیسے بنے گا، یہ ایک سوال ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کو غدار سمجھ رہی ہیں اس وقت۔ نہ عمران خان بیٹھتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، نہ اس وقت کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہی نا تو پھر کوئی تھرڈ فورس آئے گی
اور جب وہ تھرڈ فورس آئے گی تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا. سر ماضی میں اگر ہم دیکھیں اس طرح کی ایک چیز چاہے وہ کسی اور معاملے کے بارے میں کی گئی تھی لیکن مل کر بیٹھی تھی ہماری سیاسی جماعتیں. میثاق جمہوریت ہوا تھا لیکن اس کے بھی نتائج آپ کے سامنے لیکن میثاق جمہوریت ہوا, پھر اس کے بعد آپ کو اے پی ایس کا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے, پھر 18ویں ترمیم کے اوپر زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے بڑا رول پلے کیا, ساری سیاسی جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا. تو بہت سے امور پہ جب یہ سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں بہت کچھ اچیو بھی کر لیتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈائیورسٹی پیدا کریں, ایک فلیکسیبلٹی پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے سپیس نکالیں, تب یہ نظام چلے گا. اگر ہم نے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے یا سیاسی تقریروں کے ذریعے, ابھی میں گفتگو اب یہ مجھے بتائیے نا داس صاحب, جو شہباز گل نے تقریر کی ہے کل, میں تو اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, لیکن جو عطا تالر نے کی ہے میں اس کی کیسے حمایت کر دوں, مجھے بتائیے نا. وہ کون سا لب و لہجہ تھا جو عطا تالر نے اختیار کیا ہے. یہ جو اس پہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو تھپکیاں دے رہی ہے, ان کو کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی. بھائی آپ یہ کس طرح سے پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے بارے میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ طے کرے. بھائی یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, اور یہ لب و لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ فلاں نے کیا تو میں بھی کر رہا ہوں. کہیں تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ دکھائیں نا. بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس بڑے طرح کی سینئر لینگویج یوز کرتے ہیں تو دیکھ کے ڈیفینیٹلی افسوس ہوتا ہے. بہرحال میرے پاس وقت کم ہے اور جو دوسرا ایشو ہے مجھے بھی موقع دیجیے. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں آسما صاحبہ. عائشہ مجھے موقع دیجیے. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک تھا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اعلان کیا ہے 100 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا پنجاب کے لوگوں کو, سب سے پہلے تو آپ کیا کہیں گے اس پر, کیا تبصرہ فرمائیں گی آسما صاحبہ؟ اچھا تھینک یو عائشہ. عائشہ جلدی سے بول دوں, آپ نے ٹائم ہی اتنا میرے لیے تھوڑا رکھ دیا ہے. میں ایک بات سلمان صاحب کو تھینک یو بولوں گی, میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں, اور میں نے پہلے بھی جب بات کی تھی تو میں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی تھی. جب میں نے دوبارہ ریبٹل دیا تھا کہ میں عزت سے بات کی, میں نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے, تو شروعات خود ہی انہوں نے شروع کر دی. تو آپ کسی کو موقع نہ دینا کہ آپ کے لیے بھی آپ کوئی آپ سے عزت سے بات کر رہا ہے, اس کے بعد دیکھیں کتنے بھڑکے اور وہ خیر. سو یہ دونوں طرف ہوگا, کمیونیکیشن ون وے نہیں ہوتی, 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, دونوں کو بیہیو کرنا ہوگا. کوئی بھی پارٹی ہے ان کو ایک دوسرے کے ممبرس کو بیہیو کرنا ہوگا, اور جہاں آپ کا نالج ختم ہو جاتا ہے یا جہاں آپ کا سکل ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ ذاتیات لوگے. تو اس سے بہتر ہے کہ پلیز آپ لیو پالیٹکس, اور پاکستان کی جو یہ جو جنریشن ہے دس از اے سائبر جنریشن. سو آپ بھائی بالکل ساتھ کر رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب سائبر جنریشن کو ڈیل کر رہے ہیں جو ہماری یہ باتیں بالکل پسند نہیں کرتے, اینڈ ہی از ویری رائٹ. لاسٹلی آپ نے یہ کہا کہ بجلی مفت دوں گا. بیٹا مجھے تو بڑا مزاح خیز لگا. دیکھیں پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے 10 سال سے 20 سال سے میں دیکھ رہی ہوں, اتنا پانی نیچر کی طرف سے آتا ہے وہ سارا ہم ضائع کر دیتے ہیں. پھر آپ کی سڑکوں پہ پانی جب بارش ہوتی کھڑے تو کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس کو سٹور کر کے اسی پانی کو یوز کر کے ہم بجلی بنا لیں. آپ کے پاس سولر کب سے ہے, سولر ابھی بھی آیا, اس کا بھی استعمال ہم نے بنائے تھے پروجیکٹس سولر, اور اسپیشل اکنامک زون بنایا تھا پنجاب کے تاکہ ہم امپروو, اور پھر اس کے بعد ہم نے امپروو ٹرانسمیشن کیپیسٹی میں 26,000 کی جو تھی نا میگا واٹ کی ہم نے بجلی کا وہ کیپیسٹی بلڈ کیا تھا, جو کہ انہوں نے ابھی اس کو خراب ہی کر دیا. ہر چیز انہوں نے جو ہم نے اچھے کام کیے تھے اتنے زیادہ اس کو خراب کر دی. بیٹا ایسا جو کیسے نہیں ہو سکتا, مفت بجلی کیسے بنائیں گے؟ ڈیمز ان کے پاس جو 10 ڈیمز ہم نے رکھے ہیں ان کو بنانے کے لیے ابھی انہوں نے ہالٹ کر دیے ہیں. سو پاکستان کا جو انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہو چکا ہے, اسپیشلی ڈیلیوری سسٹم جس میں آپ بجلی بھی دیتے ہو, آپ لوگوں کو مہیا بھی کرتے ہو, سسٹم دیتے ہو جا کے ایک لائف وہ ہو, کیسے مفت بجلی بنا سکتا ہے؟ اگر تو انہوں نے ونڈ پاور انرجی حاصل کر لی ہے, ان کے پاس ونڈ پاور جنریشن لگی ہے, وہ گوادر کے پاس, اور وہ مفت بجلی بالکل ضرور ملے گی. اگر آپ نے سولر انرجی ضرور لگا دی بجلی ملے گی. آپ کے پاس ڈیمز نہیں ہیں, پانی کہیں نہیں, مفت بجلی مجھے کہاں سے لا کے دیں گے؟ یو پی ایس ایس لگائیں گے؟ what he is talking about. اس کی کوئی تو ریسرچ سامنے رکھے نا کس بیس پہ وہ بات کر رہے ہیں. اتنی پاکستان میں ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے, اتنی پاکستان میں ٹاسک ہو چکے ہیں, ابھی تک کسی نے کوئی چیز نہیں کیا. میں کھیل
दास साहब का भी कमेंट ले लूँ, माजरत वक्त मेरे पास कम है क्योंकि जल्दी क्लोजिंग करनी है, एक ब्रेकिंग करनी है न्यूज़ से। केएल दास कोहिस्तानी साहब, सर मुल्क में लोड शेडिंग है, बिजली है नहीं, तो फिर ये 100 यूनिट तक बिजली देने का ऐलान जो किया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, सर ये किस तरह से होगा? देखें, लोड शेडिंग का खात्मा पहले भी नवाज शरीफ ने किया था। 12,500 मेगावाट हमने सिस्टम में 2013 से 18 तक लाए थे। आज भी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब ने 2 कारखाने जो स्टार्ट करने की खुशखबरी बताई है। तरबेला में अल्लाह का शुक्र है पानी आ रहा है, हाइड्रो से भी बिजली मजीद बनने शुरू हो जाएगी। आप जो पंजाब की बात कर रही है, जो हमजा शहबाज साहब ने जो आप रिलीफ दिया है, देखें एक तरफ महंगाई है, इनकी 4 साल की वजह से जो इनकी कारकर्दगी थी, IMF से इन्होंने जो मुआहदा किया है, इससे वजह से हमने तेल महंगा किया है, या जो भी अवाम पे आज बोझ है, अगर अवाम को हमजा शहबाज ने रिलीफ दिया है 100 मेगावाट से कम बिजली, पंजाब हुकूमत के खजाने से दिया है और पंजाब के अवाम के लिए दिया है, तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम हालात होते हैं जी, आम हालात होते तो इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट किया जाता। आगे ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं, तो इसको जो तबसरा करने वाले हैं वो पॉलिटिकल स्टंट भी कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया जा रहा है कि इसके ऊपर नोटिस ले। बहरहाल वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।